Assalamualaikum, this is Mohit Pirzada in Washington, यूनाइटेड स्टेट्स। 22 अक्टूबर 2024 मंगल का दिन पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है और मेरा फोकस तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे ही रहेगा, एटलीस्ट इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीलॉग, जहाँ पर जो शरीफ जरदारी आसम टोला है उसने चीफ जस्टिस के तौर पे जस्टिस याहिया आफरीदी को, जो सीनियरिटी में तीसरे नंबर के थे, पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए उनका इंतखाब या चुनाव जो है वो कर लिया गया है और उनका नाम अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दफ्तर के थ्रू प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के पास भेजा जाएगा। ताहम ये सूरत हाल इतनी सीधी नहीं है जितनी बज़ाहिर नज़र आती है। इसके अंदर एक ट्रिक, एक गेम प्ले जो है हमें नज़र आ रहा है और मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इस स्टेज पे मैं आपके सामने ये बात भी रखना चाहता हूँ कि वाइल मेरा ज़ाहिर है फोकस पाकिस्तान से रहेगा, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, लेकिन मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो खित्ते में और दुनिया में हो रही हैं। जो इस वक्त रूस के शहर काजान के अंदर ब्रिक्स का जो समिट हो रहा है, जिसमें शिरकत के लिए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी और चीन के सदर जनाब शी जिनपिंग जो हैं वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और आज ही के दिन में दोनों की जो मुलाकात थी ट्यूसडे में, मेरा ख्याल है हो चुकी होगी इस वक्त तक। ट्यूसडे के दिन में प्रेसिडेंट पुतिन की एक तरफ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी के साथ, दूसरी तरफ चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ। लेकिन कल जो दिन है उसमें एक्सपेक्टेड है मेरा ख्याल है वेडनेसडे के, जहाँ पर नरेंद्र मोदी के और चीन के जो सदर हैं शी जिनपिंग, उनके दरमियान में एक बाकायदा बायलैटरल समिट होना है। इसके अलावा और भी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। रशिया इस ब्रिक्स समिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है जो वेस्ट को और अमेरिका को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इसी तरह से इसराइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान में खासे इंटरेस्टिंग डायनामिक्स जो हैं वो इस वक्त प्ले कर रहे हैं, जहाँ कुछ लीक्स किए गए हैं या हो गए हैं कि इसराइल की ईरान पे हमला करने के हवाले से किस किस्म की तैयारी है। मैं इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। असल अगर आप कहें तो हक तो ये था कि इसी एक पूरी डेवलपमेंट के ऊपर मुझे पूरा वीलॉग करना चाहिए था, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी जो व्यूअरशिप है उसे पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन मैं इन इश्यूज़ को डिस्कस करूँगा। अभी चलते हैं सीधा पाकिस्तान की तरफ। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नत्थी जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत है उसकी तरफ। पार्लिमानी कमेटी ने, जिसका इजलास 4 बजे के बाद हुआ ट्यूसडे के दिन और जिसके टोटल 12 मेंबरान थे, लेकिन उसमें से 3 जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उन्होंने उसमें शिरकत नहीं की, उन्होंने उसका बाइकआउट किया। और वो जो 3 मेंबर थे वो थे बैरिस्टर गौहर, वो थे साहिबजादा हामिद रज़ा और वो थे जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र। 9 मेंबर जो इकट्ठे हुए उसकी 2 तिहाई मेजॉरिटी ने, बजाय इसके कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, जो कि सीनियर मोस्ट जज थे, उनके बजाय जो सबसे जूनियर थे 3 की लिस्ट में, उसमें से जस्टिस याहिया आफरीदी का उन्होंने चुनाव कर लिया। और अब ये कहा जाता है कि उनका नाम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के थ्रू प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को भेजा जा रहा है और वो उसके हवाले से फाइनल जो है उसकी कॉन्फर्मेशन जो है वो कर देंगे। लेकिन ये सूरत हाल इतनी सीधी नहीं है, इसके अंदर कुछ ट्रिक, कुछ प्ले, एक गेम प्ले इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बहुत से आस्पेक्ट्स हैं। मैंने अपने पिछले वीलॉग्स में, एक से ज़्यादा वीलॉग में मेरा ख्याल है बहुत क्लियरली ये कहा था कि लीगल सर्कल्स का एनालिसिस ये है सीनियर वकला का कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएंगे, फॉर द रीज़न के बार एसोसिएशंस के कह रही हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को ना बनाया तो फिर हम एक तहरीक चलाएंगे और इसके हवाले से ज़ाहिर खासा कमोशन है और टर्बुलेंस है। एक दिन पहले मैंने, कोई अब से 12, 14, 18 घंटे पहले मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टेटमेंट्स भी देखी, अली अमीन गंडापुर की भी, बैरिस्टर सैफ की भी और भी बहुत से लोगों की, जहाँ बहुत बुलंद बांग दावे किए गए कि अगर मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बनाया गया, सीनियरिटी के प्रिंसिपल को अबाइड ना किया गया, तो फिर हम एक मुल्क गिर तहरीक इस हवाले से चलाएंगे। ये मुझे स्टेटमेंट जो है ये इसी किस्म की लगी जिस किस्म की चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर जिन्होंने कहा कि अगर इमरान खान से मुलाकात ना करने दी गई तो वो ज़ाती तौर पे डी चौक पे आके एक तहरीक को लीड भी करेंगे और उनकी अपनी ज़िंदगी इतनी कीमती नहीं है जितनी कि इमरान खान की ज़िंदगी है। जब इस किस्म के दावे किए जाते हैं तो आपको शक हो जाता है कि कोई यकीन या सर्टेनिटी लोगों के पास पहले होती है। उस सूरत में यह था कि किसी न किसी शक्ल में मुलाकात करा दी जाएगी। जब मैंने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर साहब की स्टेटमेंट्स देखी और बहुत से लोगों की स्टेटमेंट्स देखी तो मुझे लगा कि इनको अंडरस्टैंडिंग ये है कि मंसूर अली शाह साहब ही फाइनली चीफ जस्टिस बनेंगे और इसीलिए इन्होंने इतनी बड़ी किस्म की पोजीशन ले ली है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के बजाय जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं उनका चुनाव कर लिया।
اس میں کس قسم کا پلے ہے میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن چند جملے میں تھوڑے سے جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعریف میں ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایکسپلین کر دوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ غالباً پہلے ہائی کورٹ کے، پشاور ہائی کورٹ کے ایسے جسٹس سے جو غالباً ایک تو سب سے کم عمر میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہ بن گئے، بلکہ وہ ایسے ہیں جو کوہاٹ فارورڈ جو فرنٹیئر ریجن ہے اس سے ان کا تعلق ہے، اور یوں جو ارسوائل فاٹا سے تعلق رکھنے والے پہلے ایسے جج صاحب تھے جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے بڑی کم عمر میں، پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں بھی مطلب یہاں پر ہیں۔ اچھا، دوسری ان کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ جو تین پاکستان کے انتہائی ممتاز وکیلوں نے، اور تینوں ہی بعد میں جج بنے، انہوں نے مل کے ایک لا فرم بنائی 1997 میں۔ وہ تین تھے جناب اطہر من اللہ صاحب، یحییٰ آفریدی صاحب اور منصور علی شاہ، اور اس فرم کا نام بھی کچھ آفریدی شاہ آفریدی من اللہ فرم سم تھنگ لائک دیٹ، ٹھیک۔ یہ تینوں اس میں اکٹھے تھے، ان کو بہت زیادہ کولیجیل سمجھا جاتا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں میں جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل لیول کے فیصلے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کیا، اور ان کے پوائنٹ آف ویو کے اندر اور منصور علی شاہ کے پوائنٹ آف ویو میں اور اطہر من اللہ کے پوائنٹ آف ویو میں آپ کو ایک فرق نظر آتا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھنے کے باوجود لوگوں کو خیال یہی تھا، اور ابھی بھی ہے، کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ کیا بات ہوئی کہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ ان کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے ایز چیف جسٹس۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے ابھی سپریم کورٹ کے بینچ پہ 8 برس باقی رہتے ہیں۔ 8 برس رہنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ اس اسٹیج کے اوپر چیف جسٹس بنتے ہیں تو 3 سال کے بعد، جس طرح سے لا اور کنونشن ہے، چونکہ ایک فکس ٹینیور کر دیا گیا ہے چیف جسٹس کا، چیف جسٹس 3 سال سے زیادہ آپ نہیں رہ سکتے۔ کامن پارلنس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب آپ چیف جسٹس نہیں رہیں گے تو پھر آپ بینچ کا حصہ بھی نہیں رہیں گے، پھر آپ ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں گے۔ تو جسٹس آفریدی کو تو یہ سوٹ کرتا نہیں ہے، تو پھر ان کو انہوں نے نامینیٹ کیوں کر دیا ہے؟ ہیں بھی وہ تیسرے نمبر کے۔ اچھا، اب ایک ذہن میں رکھیں کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز انہوں نے اور بھی کی ہے۔ جب انہوں نے آرٹیکل 175A، جس کے تحت یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، جس کے تحت پرائم منسٹر سینئر موسٹ جج کا نام ریکمینڈ کرتا تھا ان پرسوئنس آف دی الجہاد ٹرسٹ کیس آف 1996، تو جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے اس کا نام پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو ریکمینڈ کرتا تھا، اور پریزیڈنٹ اس پہ فیصلہ کر دیتا تھا، اس کو کنفرم کر دیتا تھا۔ یہ تھا ایکچوئل آرٹیکل 175A آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اب اس کے اندر انہوں نے جو رد و بدل کیا ہے، جہاں پر 3 کا پینل ہے کہ آپ 3 سینئر موسٹ لوگوں کا پینل جو ہے وہ ایک پارلیمانی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے، اور ذہن میں رکھیے کہ یہ پارلیمانی کمیٹی صرف ایک دن پہلے، 24 گھنٹے پہلے کریٹ کی گئی ہے، جس کے 12 ممبران ہیں، جس میں 4 سینٹ کے ہیں اور 8 جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے ہیں، اور اسے ایاز صادق صاحب نے نوٹیفائی کیا۔ جہاں اس پارلیمانی کمیٹی کا اور یہ کانسیپٹ رکھا گیا کہ 3 سینئر موسٹ ججز کے نام اس کے سامنے رکھے جائیں گے، وہاں ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی چیز بھی انٹروڈیوس کی گئی جس سے شاید بہت سے لوگ واقف نہ ہوں۔ اس کو کہتے ہیں کلاز آف ریجیکشن اور ریبیلین، ریفیوزل اور ریبیلین، یا ریجیکشن یا ریفیوزل اور ریبیلین کلاز بھی وہاں انٹروڈیوس کیا گیا۔ اب یہ ریفیوزل اور ریبیلین کلاز کیا ہے؟ یہ ریفیوزل اور ریبیلین کلاز یہ کہتا ہے کہ اگر ان 3 جسٹسز میں سے اگر کمیٹی پارلیمانی کسی ایک کو سلیکٹ کرتی ہے اور وہ ریفیوز کر دیتا ہے، تو پھر کمیٹی کسی اور کو ان باقی 3 میں سے نامینیٹ کرے گی، اسے آفر کرے گی۔ اگر وہ بھی ریفیوز کر دیتا ہے تو پھر تیسرے کو آفر کرے گی، اور وہ بھی ریفیوز کر دیتا ہے تو اس کے بعد جو سینئر موسٹ ہوگا اس کے اوپر بات جائے گی۔ اب اگر تینوں کے تینوں ریفیوز کر دیتے ہیں، ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر تینوں کے تینوں ریفیوز کر دیتے ہیں تو چوتھے نمبر کے اوپر بھلا کون ہے؟ چوتھے نمبر کے اوپر ہے جناب اسٹیبلشمنٹ کے شریف زرداری، عاصم رجیم، سب کے بہت ہی حرد العزیز شخصیت، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی من پسند شخصیت، وہ ہیں جسٹس امین الدین خان۔ جسٹس امین الدین خان نے زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ کیا نہیں، بلکہ سوچا بھی نہیں، وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کرے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جسٹس امین الدین خان کا نام ٹپ ہے کہ ان کو جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس کو جسٹس امین الدین خان ہیڈ کریں گے۔ لیکن اس وقت چیزیں تھوڑی سی اوپر نیچے ہوئی ہوئی ہیں کہ کیسے ہوگا۔ اب یہ جو ریبیلین یا ریفیوزل کلاز ہے، ریجیکشن ریفیوزل ریبیلین کلاز ہے، اس میں اگر جسٹس یحییٰ آفریدی ریفیوز کر دیتے ہیں، اور لاجک یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ ریفیوز کر دیں گے کہ میں نہیں بننا چاہتا اس اسٹیج کے اوپر چیف جسٹس، بیکاز سینیورٹی کا پرنسپل وائلیٹ ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ ہما آ کے بیٹھے گا منصور علی شاہ صاحب کے اوپر۔ منصور علی شاہ صاحب پہ ہی کیوں بیٹھے گا اکارڈنگ ٹو دا لائرس؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس جو منیب اختر ہیں، وہ تو ان کے تو نظام بہت ہی خلاف ہے، یعنی اگر منصور علی شاہ صاحب نے کوئی اتنا تنگ نہیں کیا نظام کو، باقی کسی نے تو خیر کیا ہی نہیں تنگ، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی سے
تنگی ہے، دشمنی ہے نظام کو، وہ منیب اختر صاحب سے. تو منیب اختر صاحب کی تو پاسبلٹی کہ ان کو آفر کیا جائے کمیٹی کی طرف سے کہ آپ چیف جسٹس پاکستان بن جائیں، 3 برس کے لیے اس کی چانسز بڑے تھوڑے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے سر پہ آ کے ہما بیٹھے گا، اور یہ اس تمام چیز کا فیصلہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر، بیکاز اب جب دن شروع ہوگا تو یہ 23 اکتوبر کا دن جو ہے وہ شروع ہوگا، اس کے بعد 24 ہے، اتنا وقت نہیں کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑے سگنیفیکنٹ ہے. اس میں جا کے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ the dust will settle، یہ جو ڈسٹ ہے وہ یہاں جا کے سیٹل کرے گی، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل میں ان کا گیم پلے اور ٹرک کیا ہے. اس میں کیونکہ یہ جو کلاز ایڈ کیا گیا ہے ریفیوزل کا، ریجیکشن کا، ریبیلین کلاز ہے، یہ بغیر کسی وجہ کے انہوں نے ایڈ نہیں کیا. اچھا جب آپ اس کو چیز کو دیکھتے ہیں، اس کلاز جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ریبیلین کلاز کا، تو آپ کو کلیئرلی یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ کیسا سارا کا سارا قانون جو ہے وہ سچویشن اسپیسیفک اینڈ پرسن اسپیسیفک ہے. کسی بھی تہذیب یافتہ معاشرے کے اندر قوانین ان بنیادوں پہ نہیں بنائے جاتے. قوانین ان براڈر ایشوز کی روشنی میں بنائے جاتے ہیں جو چیلنجز ہوتے ہیں کسی ریاست کو یا ڈھانچے کو. ان ویو آف دوز چیلنجز آپ قوانین کو بناتے ہیں. آپ قوانین جو ہیں وہ بالکل شخصیات کے لیے یا سچویشنز کے لیے ٹیلر کر کے نہیں بناتے. لیکن یہاں پر یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے. ویٹ فار 24 آورس کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے. ایک نقطہ میں اس دلیل کے فیور میں اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے میں ایڈ کر دوں. چونکہ بار ایسوسیشنز نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اور مختلف دھڑے جو ہیں انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر سینیورٹی کے پرنسپل کو اوبے نہ کیا گیا اور جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو پھر ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، وکلا کی ایک تحریک چلے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک سائیکالوجی میں ٹرک ہوتی ہے کہ پہلے آپ ٹینشن کو بلڈ اپ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریچٹ اپ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو ریلیز کر دیتے ہیں. تو کیونکہ حکومت کو کسی بھی صورت کی سوٹ نہیں کرتا کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنا کے وکلا کو اشتعال دلائیں، ایک موومنٹ شروع ہو جائے، سڑکوں پہ ایک پھڈا دوبارہ نئے سرے سے شروع ہو جائے. تو ابھی بھی پاسبلٹی یہی ہے، مے بی اف آئی ایم رانگ، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی لاجک. مجھے لگتا ہے پاسبلٹی یہی ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد صورتحال یہی ڈیولپ کرے گی کہ ہما ایک بار پھر جسٹس منصور علی شاہ کے سر پہ بیٹھے گا، بیکاز انہوں نے تمام جو ارینجمنٹ کیا ہے فریم ورک کا، اس میں جو سپریم کورٹ بچی کچی رہ جائے گی، اس کے پاس تو آئیں گے سول میٹرز، قتل کے مقدمات، پراپرٹی کے معاملات، کوئی اور اس قسم کے چھوٹے موٹے معاملات جو پیورلی پولیٹیکل سٹروک کانسٹیٹیوشنل نیچر کے معاملات ہیں، جن کا تعلق الیکشن 2024 سے ہے، عمران خان سے ہے، تحریک انصاف سے ہے، بلے کے چھینے جانے سے ہے، الیکشن کمیشن کے کانڈکٹ سے. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے جائیں گے، جسے ان آل پروبیبلٹی جسٹس امین الدین خان نے ہیڈ کرنا ہے. ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی یہاں سے ریفیوز کر دیں اور انہیں اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل جو بینچ ہے اس کے لیے ان کو کنسیڈر کر لیا جائے. اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں 3 سال پورے کرنے کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر رہیں گے، وہ وہاں سے فارغ نہیں ہوں گے، ریٹائر نہیں ہوں گے، اور اپنے باقی 5 سال بھی سپریم کورٹ کے اوپر گزاریں گے، اور ایک بار پھر وہ فیوچر چیف جسٹس بننے کی سینیورٹی کے لسٹ میں ہوں گے. اب تک یہ آرگومنٹس ہیں جو میں نے کلیکٹ کیے ہیں. اب لیٹ سی، باقی تو پھر جو منظور خدا ہوگا کل دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا ہوتا ہے. ابھی میں چلتا ہوں اور ڈیولپمنٹس کی طرف. اس سے پہلے کہ میں برکس کی طرف چلوں، رشیا اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کی طرف چلوں، ہندوستان اور چین کی طرف چلوں، چند مزید کامنٹس پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے کہ جو بھی 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، 26ویں آئینی ترمیم کا جو سارا ڈرامہ ہوا ہے گزشتہ چند مہینوں کا، اس کے جو ونرز ہیں اس میں سب سے بڑے ونرز 2 ہیں، مولانا فضل الرحمان اور دوسری طرف سے بلاول زرداری. مولانا کی جو اس میں کامیابیاں ہیں وہ تو اب اس کی سچویشن بڑی واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ اب آلموسٹ کنفرم ہے کہ پیپلز پارٹی نے کنسیڈ کر لیا ہے اور فیصل کریم کنڈی کو ہٹایا جا رہا ہے ایز گورنر خیبر پختونخوا، اور اس کی جگہ مولانا کے صاحبزادے اسد الرحمان صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے گورنر ہوں گے. تو مولانا نے ایک چیز تو پاکستان پیپلز پارٹی سے حاصل کر لی، وہ جو رات گئے مولانا کی اور بلاول کی ملاقاتیں اور کلرفل ملاقاتیں ہوتی رہیں، اس کا ایک نتیجہ تو آپ کے سامنے آ گیا. لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا لوگ کہتے ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ جن سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا نے سب سے بڑا فائدہ یہ اٹھایا کہ مولانا کو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی وجہ سے اپنی ٹرائبل بیلٹ کے اندر جو مولانا کا ایریا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کا اور وہ لکی مروت اور ان تمام علاقوں میں، وہاں مولانا کو جو شدید تنقید کا سامنا تھا، وہاں مولانا کا جو پورا سپورٹ بیس جو ہے وہ گھبرایا ہوا تھا، وہ ڈیفینسو کے اوپر تھا. مولانا بدنام ہو چکے تھے، مولانا ڈیزل سے ریز ٹو پاور 100 ہو چکے ہوئے تھے، مولانا ایک انتہائی مکروہ کیریکٹر کے طور پہ دیکھے جا رہے تھے، ایک سازشی کیریکٹر کے طور پہ دیکھے جا رہے تھے. مولانا نے 4 ہفتے کی اس پوری انگیجمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کو مرغا بنا کے، ان کو بیوقوف بنا کے، اپنی وہ تمام جو پولیٹیکل ٹاکسسٹی تھی اسے ایبزارب کروا لیا ہے.
لوگوں نے اور دنیا نے دیکھا کہ کیسے مولانا کے پیچھے بیرسٹر گوہر اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں وہ جناب نماز بھی پڑھ رہے تھے، مولانا ان کو لیڈ بھی کر رہے تھے، اور کس طرح سے یکے بعد دیگرے پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 1 درجن لیڈر ہوں گے، جس میں سلمان اکرم راجہ بھی شامل ہیں، جس کے اندر بیرسٹر گوہر بھی ہیں، اس میں اسد کیسر بھی ہیں، اس میں عمر ایوب بھی ہیں، اس میں عمران خان کا بھی نام لیا جاتا ہے. ان سب نے مولانا کی لیڈرشپ کو سپورٹ کیا، مولانا کے بارے میں پازیٹیو باتیں کی، اور یوں مولانا نے صرف 4 ہفتے کے اندر جو گزشتہ 20 برس کی ٹاکسسٹی تھی پالیٹکس کی، اس کو انہوں نے صاف کر دیا. اسے ماسٹر اسٹروک نہیں کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے پاکستانی پالیٹکس کی؟ اس کو اس طرح میں دیکھنا ضروری. ایٹ دا سیم ٹائم مولانا نے بلاول کے ساتھ، ایک تو انہوں نے اس کا کیش کر لیا کہ گورنرشپ لے لی، مولانا نے بلاول کے ساتھ ایک بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں دوسری طرف سے ٹپ یہ ہے کہ چونکہ ڈسفنکشنل ہیں، چونکہ شہباز شریف سب ڈیلیور نہیں کر پاتے. یہ اور بات ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ڈیلیوری صرف کوئی ایک ہی شخصیت ہے جس نے 3 ڈیلیوریز کر دی ہیں، لیکن بہرحال اس میں ہم نہیں جاتے. تو چونکہ شہباز شریف سب ڈیلیور کچھ نہیں کر سکے پچھلے 3 برس میں PDM 1 PDM 2 میں، تو وہاں پر ایک ان ہاؤس چینج ہو سکتی ہے اور بلاول زرداری پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. اگر بلاول زرداری اس ڈس فنکشنل گورنمنٹ کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مولانا کو اور بھی بہت کچھ ملے گا. اب اس میں ایک اور بھی ایک برین ویو ہے. وہ برین ویو یہ کہتی ہے کہ مولانا ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی وکٹ پہ کھیل رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو انہوں نے پائٹ پائپر کی طرح اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، اس میں بنیادی یہ تھا کہ ایک مسلسل آپ نے ایک آس رکھی، امید رکھی کہ کوئی بہتری ہو رہی ہے. حالانکہ نظر اس میں بہتری کیا ہو سکتی تھی؟ ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو لائی ہی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف اور الیکشن کے خلاف یا جوڈیشری کے خلاف، اس میں سے پاکستان تحریک انصاف کو کیسے کوئی بہتری مل سکتی تھی؟ لیکن لارا یہ تھا، امید یہ تھی، لارا لپٹا ایسا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف مولانا کے ساتھ چلتی رہی، جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کوئی افیکٹو قسم کی کیمپیننگ بھی اس پہ لانچ نہ کر سکی، جس کے لیے آپ کو ایک فرسٹریشن چاہیے تھی، کیونکہ آپ کو لارا جو ہے وہ لگایا ہوا تھا. تو بہرحال یہ اب تک کا ایک انالیسس ہے پاکستانی پالیٹکس کا. اب ذرا چلتے ہیں رشیا، چائنا، انڈیا اور برکس کی طرف. چلتے ہیں برکس کے سمٹ کی طرف، جس کا آج منگل کے دن 3 روزہ سمٹ کا آغاز ہوا روس کے شہر کازان میں، جو کہ ایک ویسٹرن سٹی ہے، تاتار ایریا ہے یہ. اور یہاں پر اسے کہتے ہیں بڑی غیر معمولی اہمیت کا یہ سمٹ ہے، بیکاز یوں تو برکس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک اوریجنل فارمیشن تھی ٹریڈنگ اینڈ اکنامک بلاک کی، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ. لیکن حال ہی میں اس کی ایکسپینشن ہوئی ہے، اور اب ترکی اور ایران جو ہیں وہ اس کے پارٹنرز ہیں، اور یہاں پر بڑی امپورٹنٹ لیڈرشپ جو ہے وہ اس حوالے سے پہنچ رہی ہے. بہت امپورٹنٹ یہ سمٹ ہے. ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی ٹیوزڈے کے دن یہاں پہنچے، چین کے صدر شی جن پنگ بھی ان کے بعد یہاں پہ پہنچے. اسی طرح سے برازیل کے صدر نہیں آ سکے، ان کا کوئی ایک چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا، زخمی ہو گئے وہ، کسی وجہ سے وہ یہاں پہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. لیکن ایران کے صدر مسعود پزشکیان پہنچ چکے ہیں شام کو، اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. اور آج ہی کے دن میں اسکیجول تھا، میں کنفرم نہیں کر سکا، لیکن پریزیڈنٹ پوٹن کی ملاقات تھی شی جن پنگ کے ساتھ، اور پریزیڈنٹ پوٹن کی ایک بائی لیٹرل ملاقات ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ تھی. کل کا دن جو ویڈنسڈے ہے اس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک بائی لیٹرل سمٹ میٹنگ ہوگی ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان، اور اس کی کچھ مزید انٹرسٹنگ تفصیلات بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. لیکن اس کی کل کا جو دن ہے، جو ویڈنسڈے کا دن ہے، وہاں پر پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے وہ ملاقات کریں گے، بائی لیٹرل ایک میٹنگ کریں گے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ، اور ایک میٹنگ وہ کریں گے ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان کے ساتھ. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ نوٹ کریں کہ تھرسڈے کے دن، جمعرات کے دن، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں انٹونیو گٹیرس، وہ پہنچ رہے ہیں کازان، اور وہ پوٹن کے ساتھ ایک باقاعدہ اس میں حصہ بھی کریں گے سمٹ میں، اور پوٹن کے ساتھ اپنی ایک اسپیشل ملاقات بھی کریں گے. نو ونڈر کہ برکس کے اس سمٹ کو خاصی تشویش سے امریکہ میں اور مغرب کے حلقوں میں دیکھا جا رہا ہے، جہاں ان کو لگتا ہے کہ رشیا نے انکریزنگلی اس کو ایک مسکولر پلیٹ فارم کے طور پہ کنورٹ کر دیا ہے، اور جو ٹاکسسٹی تھی اور جو یوکرین کا سارا نیریٹو تھا مغرب کا، اس کو ڈسیپیٹ کرنے میں اور کمزور کرنے میں رشیا جو ہے وہ برکس کے پلیٹ فارم کو استعمال کر رہا ہے. لیکن رشیا اس کو کسی اور چیز کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ رشین فرمز اور کمپنیز جو ہیں انہیں جو بین الاقوامی ڈالر ٹرانزیکشن پلیٹ فارم ہے SWIFT، SWIFT، سوئفٹ سے جو بینکنگ ٹو بینکنگ ریلیشن شپ ہے، جس کے ذریعے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں ڈالر ڈینومینیشن میں سے، چونکہ سوئفٹ سے رشیا کو بین کر دیا گیا یا سسپینڈ کر دیا گیا، رشیا مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے کہ میجر پاورز کے درمیان فائنینشیل ٹرانزیکشن کے لیے کوئی الٹرنیٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم یا میکینزم ہو، اور اس کے اوپر بھی یہاں پر بہت سا غور جو ہے وہ ہونا ہے. اب اس میں ایک دو اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں اب آ جائیں اس کے اوپر کہ انڈیا کی اور چین کی جو بائی لیٹرل سمٹ یہاں پہ ہے،
वैसे तो तकरीबन हर साल ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान किसी न किसी बहाने से मुलाकात हो ही जाती है, साथ साथ टेंशन का भी वाविला है। आखिरी मुलाकात उनकी साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में 2023 में गालिबन इसी तरह से सितंबर में हुई। लेकिन अब जो मीटिंग है इसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि इस मीटिंग से पहले कई दिन लगा के हिंदुस्तान और चीन ने बड़ी रोबस्ट डिप्लोमेसी की और गालवान के बाद से उनका जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसके ऊपर उन्होंने बॉर्डर पेट्रोल का एक मैकेनिज्म जो है वो सेटल कर लिया है। सो पहले के मुकाबले भी कहीं बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। यानी अब जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में मीटिंग होगी तो उनके दरमियान जो बेसिक बॉर्डर टेंशन है वो नहीं होगी, वो और बड़े इश्यूज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे, उसको उससे अलग कर दिया गया। एक और छोटी सी चीज़ देख लें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पहुँचने से पहले दिल्ली के अंदर एनडीटीवी ने एक वर्ल्ड समिट किया, जहाँ पे एक तरह से ये कहा जा रहा है कि कैसे एनडीटीवी ग्लोबल न्यूज़ और ग्लोबल एजेंडे को हिंदुस्तान से शेप करेगा। और उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वहाँ पर एक तकरीर करके आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नई वर्ल्ड है, जो नई दुनिया है, उसमें हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक इसके साथ छोटी सी पख और लगा दें कि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जो हैं उन्होंने एक इंडियन पब्लिकेशन को, जो उन्होंने यहाँ आने से पहले इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने रशिया की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जो यूरेशियन लैंड मास है, यूरोप और एशिया का जो जॉइंट यूरेशियन लैंड मास है, जहन में रखिए कि 17वीं सदी के वस्त से पहले कभी भी यूरोप की टर्म ऐसा सच हुआ ही नहीं करती थी। एक यूरेशियन लैंड मास ही था। यूरोपियंस ने अपने आप को यूरोपियन समझा ही नहीं था। तो जो राइट पॉलिटिकल साइंस की टर्म है वो यूरेशियन लैंड मास है। तो एस जयशंकर का कहना है कि यूरेशियन लैंड मार्क पे सिर्फ 3 मेजर पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, एक इंडिया है, एक चाइना है, एक रशिया है, और इन तीनों के दरमियान में बहुत बेहतर एकोमोडेशन है। अब ये पूरा जो आप प्लेटफॉर्म देखें इसमें ब्रिक्स में इस वक्त सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी पावर है, एक ऐसा मुल्क है जिसके दोनों तरफ अच्छी कम्युनिकेशन और रवाबित हैं, वरना अदरवाइज रूस, चीन, ईरान, तुर्की, उन सब के कोई बहुत बेहतर रवाबित नहीं है। और ब्राज़ील की लीडरशिप भी अक्सर अमेरिका और वेस्ट की खासी क्रिटिकल रहती है क्योंकि ब्राज़ील के सदर जो है यहाँ पे नहीं आए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मेरा ख्याल तो ये था कि मैं इसके हवाले से एक अलग वीलॉग करूँगा, लेकिन एटलीस्ट इस स्टेज पे मैंने इसको डिस्कस आपके सामने कर दिया। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले कि मैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान बड़े इंटरेस्टिंग जो डायनामिक्स हैं उनकी तरफ मैं चलूँ, जहाँ गुज़िस्ता 24 घंटे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ हुई है, मैं थोड़ा सा एक क्विक कमेंट कर दूँ कि आज ही के दिन में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने ये कंफर्म किया कि करतारपुर साहिब का जो बॉर्डर कॉरिडोर है उस इनिशिएटिव को और फैसिलिटी को मज़ीद 5 बरस के लिए उसे एक्सटेंड कर दिया गया। अब इसको ज़हन में रखें कि सितंबर 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो इस फैसिलिटी का आगाज़ हुआ, और इसका राइटली सो इसका क्रेडिट जो है वो इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट जो है मिला और इसमें उनका बड़ा रोल भी था। लेकिन ज़हन में रखिए कि इसके पीछे जो इनिशिएटिव था उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का इनिशिएटिव बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने इसको इनिशिएट करने के लिए बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया, और ये एक खासा पुराना इनिशिएटिव था जिसको जनरल बाजवा ने इम्प्लीमेंट किया। दूसरी भी चीज़ ध्यान में रखिए कि जनवरी 2021 का जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक सीज़ फायर हुआ वो आर्मी टू आर्मी नेगोशिएशन के नतीजे में हुआ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट्स थी उसमें उनका कोई रोल नहीं था। इसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बड़े लो की टोन में ये कहा कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 5 बरस के लिए। अलबत्ता हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने खुद ज़ाती तौर पे इस हवाले से उन्होंने ट्वीट किया और बहुत उन्होंने पॉजिटिव इस हवाले से ट्वीट किया। अब इसकी ज़्यादा डिटेल्स में इस वक्त मैं नहीं जा सकता, लेकिन जो ये ऑप्टिक्स हैं इन ऑप्टिक्स पे आपको नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन ऑप्टिक्स का पाकिस्तान की आने वाली पॉलिटिक्स के साथ इसका एक ताल्लुक है। अब मैं चलता हूँ ईरान, इसराइल और अमेरिका के इंटरेस्टिंग डायनामिक्स की तरफ। अमेरिका में एक मातम हो रहा है, दुहाई है, एक बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया हुआ है गुज़िश्ता 24 घंटे से। और वो शोर क्या है? वो शोर यह है कि अमेरिका की 2 इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है, जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी जियोस्पेशल इंटेलिजेंस जो है, अमेरिका में पता नहीं कितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये भी एक तरह से समझें कि CIA के सेटअप ही की एक एक्सटेंशन है। लेकिन जियोस्पेशल इंटेलिजेंस की इसराइल के डिफेंसिव पोस्चर के हवाले से 2 रिपोर्ट्स जो हैं वो लीक हो गई हैं। अब वो लीक कर दी गई हैं, वो हैक हो गई हैं, ये क्लियर नहीं है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। जॉन किर्बी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की टीम के स्पोक्स पर्सन है, वाइट हाउस के बिहाफ पे बात करते हैं, उनका कहना यह है कि प्रेसिडेंट बाइडन को बड़ी इसके हवाले से तशवीश है, वो बड़े कंसर्न है। इसी तरह जो स्पीकर ऑफ द हाउस हैं रिपब्लिकन माइक जॉनसन, उन्होंने भी बड़ी दुहाई दी हुई है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि ये कैसा हो गया और इसराइल की मिलिट्री की सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे लीक हो गई। और मशरक़ वस्ती में जो टेलीग्राम, जिस तरह से व्हाट्सएप है इसी तरह से जो टेलीग्राम है, उस साइट के ऊपर वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो
پلیس کر دیا گیا ہے اور یہ کس نے کیا، یہ کیسے ہوا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اسرائیل میں اس حوالے سے خاصی پریشانی، تشویش اور ظاہر غصہ پایا جاتا ہے کہ ان کے دو قسم کی یہ رپورٹس جو لیک کر دی گئی ہیں، جو لیک ہو گئی ہیں کسی طرح سے۔ میں بھی آتا ہوں کیا ہے معاملہ یہ۔ ایک تو اسرائیل کی ایئر فورس کی تمام جو سیٹلائٹ یعنی سیٹلائٹ امیجری ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کی ایئر فورس کس قسم کی ایکسرسائزز کر رہی ہے، کس قسم کی تیاریاں کر رہی ہے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ملٹری ایسٹس ہیں اسرائیل کی، وہ کس قسم کی تیاری کر رہے ہیں۔ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ جو تھرڈ ہے جو مسل سسٹم کی بیٹریز ہیں، وہ بھی ایک آدھ دن پہلے اسرائیل کو مل چکی ہیں، اور اس کے بعد اسرائیل کسی بھی وقت، کیونکہ اسرائیل کو ٹینشن یہی ہے کہ اگر ہم کریں گے تو ایران کاؤنٹر اٹیک کرے گا، تو ایران کے کاؤنٹر اٹیک کو روکنے کے لیے ابو ایٹماسفیئر یہ جو تھیٹر سسٹم ہے جو تھرڈ ہے، اس کی بیٹریز بھی پہنچ گئی ہیں امریکہ کی طرف سے، وہ لگا بھی دی گئی ہیں۔ امریکہ کے جو سیکرٹری ڈیفینس ہیں آسٹن لائڈ تھرڈ، انہوں نے اس کو کنفرم بھی کیا ہے، اور 100 کے قریب امریکہ کے انتہائی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکسپرٹس جو ان کو مینیج کریں گے، وہ بھی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کو؟ اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اسرائیل جسے اسرائیلی اور امریکی، خاص کر کے امریکی مغربی ذرائع ابلاغ نے ایسا پریزنٹ کیا ہے کہ وہ تنہا ایک بہت بڑی طاقت ہے خطے کی، وہ در حقیقت کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، وہ کسی سے بھی نہیں لڑ سکتا، کیونکہ اس کو ہر جنگ لڑنے کے لیے امریکہ کی تمام تر عسکری سپورٹ، ٹیکنالوجیکل، فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی ایران پہ حملہ کرنا تھا اسرائیل نے، اب اس بات کو 22 دن گزر چکے ہیں، وہ ایران پہ حملہ ہی نہیں کر سکتا، بیکاز جب تک اس کو خطرہ یہ ہے کہ ایران کے جو بھی کاؤنٹر اسٹرائک ہوگی، اس کاؤنٹر اسٹرائک کو وہ امریکہ کی مدد کے بغیر ہینڈل ہی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اس کا خیر بہرحال ایک پہلو ہے۔ اب یہ رپورٹس کیا لیک ہو گئی ہیں، ایک ایئر فورس کے حوالے سے، ایک ملٹری کے حوالے سے، یہ ایریل ہیں، یہ سیٹلائٹ ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ رپورٹس ایسی ہیں جو امریکن انٹیلیجنس ایجنسی، جو جیو اسپیشل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یہ اس نے آگے 5 آئیز جو ہیں، جو ایک اینگلو سفیر انٹیلیجنس کمیونٹی ہے، جس کا ممبر امریکہ ہے، جس کا ممبر کینیڈا ہے، جس کا ممبر آسٹریلیا ہے، جس کا ممبر UK ہے، اور اس کا ممبر نیوزی لینڈ ہے، ان کے ساتھ بھی یہ شیئر ہوئی تھی۔ اب کوشچن یہ ہے کہ یہ کسی نے ہیک کر لی ہیں، ایرانین سورس نے، رشینز نے ہیک کر لی ہیں، یا یہ لیک ہوئی ہیں؟ لیک کرنے والا کوئی غدار ہے یا لیک وتھ پرپز ہوئی؟ اس پہ جو میں نے انالیسس دیکھا ہے، وہاں پہ خاصا شک یہ ہے کہ یہ ود پرپز لیک کی گئی ہیں، اور اسرائیل کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ آپ کے تمام پلانز کے اوپر ہماری نظر ہے۔ اینالسٹ یہ بھی کہتے ہیں، خاص کر کے اسرائیلی، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ باوجود اس اسپیشل ریلیشن شپ کے اور الائے ہونے کے، امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی اسرائیل کی ایک ایک جو موو ہوتی ہے اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ اب یہاں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ یہاں سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ رپورٹس میں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ٹارگٹس ہیں وہ اصفہان کے قریب اسرائیلی ایئر فورس نے سلیکٹ کیے ہیں۔ اصفہان کے قریب نتانز کا نیوکلیئر سائٹ ہے۔ امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ نیوکلیئر سائٹس کے اوپر اور آئل انسٹالیشنز پہ حملہ نہیں کرنا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ امریکہ کے الیکشن ہونے والے ہیں، اب آپ کی 22 اکتوبر ختم ہو رہی ہے، 4-5 نومبر کو امریکہ کا الیکشن ہے، تو لٹرلی 2 ہفتے ہیں امریکہ کے الیکشن میں، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی بڑی جنگ ہو جو ڈیموکریٹک پارٹی یا کسی بھی طرح سے ڈیموکریٹک کے پارٹی کے فارچونز پہ یا امریکن جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو۔ تو یوں اسرائیل کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ کو اصفہان اور نتانز کے اوپر حملہ نہیں کرنا۔ امریکی سائڈ یہ کہتی ہے کہ حملہ کرنا ہے تو اسلامک ریولوشنری گارڈ کور کے اوپر کریں، ملٹری کے انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کریں، نہ آئل انسٹالیشنز پہ حملہ کریں، نہ نیوکلیئر سائٹس کے اوپر حملہ کریں۔ اب ہوتا کیا ہے یہ تو خیر بات کی بات ہے، لیکن ابھی یہی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب میں ایک تھوڑی سی چیز یہ کہہ دوں بالکل ٹورڈز دی اینڈ، میں نے GVS نیوز کے اوپر ویڈیوز کرنی بالکل روک دی ہیں، بند کر دی ہیں، میں نے تقریباً 10-12 دن سے کوئی ویڈیو وہاں پہ نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب GVS نیوز پہ میں نے ویڈیو شروع کی تھی تو میرا خیال تھا کہ وہاں پر میں ریجنل انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بات کروں گا، اس کے علاوہ انٹرویوز وہاں پہ کیا کروں گا، لیکن بعد میں جو پاکستانی پالیٹکس کا رولا رپڑ اور ایک اس کی ڈیسپریشن ہوتی ہے، اس میں نے GVS نیوز کو ڈال دیا، جس کے نتیجے میں GVS نیوز کا اپنا جو جداگانہ تشخص تھا ریجنل انٹرنیشنل کے حوالے سے، وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو گیا، وہ اس کے ساتھ مرج کر گیا۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ GVS نیوز کو ریجنل انٹرنیشنل ایشوز کے لیے یوز کیا جائے، اور اس کے اندر انٹرویوز وغیرہ کیا جائے، اس میں یہ پاکستان کی ڈیلی پالیٹکس جو ہے اسے ڈسکس نہ کیا جائے۔ اس پہ مجھے آپ کا فیڈ بیک چاہیے۔ آئی لک فارورڈ ٹو لوکنگ یور کامنٹس۔ تھینک یو۔